आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। आरिफ अलवी इमरान खान गुफ्तगू मंजर आम पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा धचका और MQM के लिए कितना बड़ा रिलीफ, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर ये साबित कर दें कि मेरा तहरीक इंसाफ या मेरा कुछ था, PTV में पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। इमरान खान के इस किरदार पर पाकिस्तान की अशराफिया भी, पाकिस्तान की अवाम भी, अदलिया भी, सबको मिलकर फैसला करना चाहिए। ये 15 अगस्त 2014 की बात है। इस्लामाबाद में धरने का समा है। एक जाने पाकिस्तान अवामी तहरीक का डेरा है तो दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बसेरा है। 2 कंटेनर हैं, 2 शोला बयान रहनुमा हैं और हजारों का मजमा है। इमरान खान इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज करते हैं, नया पाकिस्तान बनाने आए हैं, वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा साथ लाए हैं। कादरी साहब निजाम बदलने आए हैं, इस्तीफे का मुतालबा वो भी साथ लाए हैं। शाहराह दस्तूर से डी चौक तक और डी चौक से पार्लियामेंट के दरवाजे तक हर जानिब यही समा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और 1 सितंबर 2014 आ जाता है। कौमी इदारा PTV की इमारत पर मुजाहिरीन की जानिब से हमला होता है। कुछ देर के लिए नशरियात रोकी जाती है और फिर मुजाहिरीन तोड़ फोड़ करके वापस चले जाते हैं। हुकूमत की जानिब से FIR दर्ज होती है। दोनों रहनुमा ये कहते नजर आते हैं कि कानून शिकनी करने वाले उनके आदमी नहीं। वक्त गुजरता गया, धरने खत्म हो गए, सियासत ने, हालात ने, वाकयात ने नई करवट ले ली और जुडिशल कमीशन बनने लगा। लेकिन आज 27 मार्च 2015 को एक ऐसी गुफ्तगू मंजर आम पर आई जिसको सुनकर ये तासुर लिया जा सकता है कि PTV पर हमले के मामलात कुछ और हैं। जो मासूम थे वो इतने भी मासूम नहीं। अब मामला ये है कि उठने वाले सवालात के 2 रुख हैं और दोनों ही बहुत अहमियत के हामिल हैं। जानना ये भी जरूरी है कि इतने अरसे बाद इस टेप के मंजर आम पर आने का मकसद क्या है और जानना ये भी जरूरी है कि इसमें होने वाली गुफ्तगू की हकीकत क्या है। क्या ये सारी गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के जुडिशल कमीशन के होने वाले मुआहदे की कोशिशों को खत्म करने के लिए लाई गई? क्या टेप तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को कमजोर करने के लिए लाई गई? क्या ये टेप तहरीक इंसाफ का असल चेहरा दिखाने के लिए लाई गई? आज इमरान खान ने इस टेप में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से बात नहीं की। ये सियासी बसीरत है या राह फरार? प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से, हमारे साथ मौजूद हैं राना सनाउल्लाह साहब। MQM से हमें वसीम अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान इस्माइल हमारे साथ हैं और JUIF से हमें जान अचकज़ई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना सनाउल्लाह साहब की कमिटमेंट थी आज शो में हमारे साथ। DSNG हमारी पहुंच गई है लेकिन राना साहब अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। नून लीग का आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करेंगे कि ज़रूर किसी न किसी नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव को प्रोग्राम में हम शामिल करें। इमरान इस्माइल साहब, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि ये जो टेप है, ऑडियो टेप, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या जो गुफ्तगू है वो ऐसी नहीं है कि वो बाइसे शर्मिंदगी हो। क्या आप भी यही समझते हैं? चूंकि आपको पता है इस गुफ्तगू में एक जगह पर बीप लगाई गई है, वहां जहां पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात हो रही है, और आप पता है ना बीप क्यों लगती है और कहां लगती है? जी शुक्रिया आपका बहुत। देखिए, एक तो ये कि वो प्राइवेट गुफ्तगू थी, उसकी सेहत को भी चैलेंज किया जा सकता है और उसके ऊपर कई सवालात भी उठते हैं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, लेकिन हम टेक्निकलिटीज़ के पीछे नहीं जाते। हम यही बात करते हैं कि चलें ये टेप जो आई है ये एक टेप है और इसके ऊपर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि 2 प्राइवेट लोगों के दरमियान कोई बात होती है। जैसे मिसाल, I'm just quoting an example कि मिसाल के तौर पर अगर वसीम अख्तर को मैं फ़ोन करता हूँ तो उस पर मैं वसीम से अलग लहजे में, अलग तरीके से और अलग ज़बान में बात करूँगा, और अगर मैं TV पर बात कर रहा हूँ, वसीम मेरे साथ बैठे हैं, तो मेरा लहजा, मेरी ज़बान और बहुत सारी चीज़ों को मैं संभालूँगा, इसलिए कि वो जो TV पर है ये नेशन की कंजम्पशन के लिए है, लोगों को सुनाने के लिए है, जिसमें हमारी माएँ, बहनें, बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब सुनते हैं, सब देखते हैं इसको। तो इस पर हमारी आपकी ज़बान
کا اور لفظوں کا چناؤ استعمال فرق ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی دوست سے یا اپنے کسی قریبی ساتھی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان لفظوں کا چناؤ فرق ہوتا ہے۔ یعنی پرسنل گفتگو میں قومی لیڈر کو اجازت ہے کہ وہ کوئی بھی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کر لیں، چونکہ آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے اس آڈیو ٹیپ میں یہ کہا اچھا ہے، اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نواز شریف پر استعفے کے لیے دباؤ بڑھے گا، تو یہ کیوں نہ مانا جائے کہ یہ جو دباؤ ہے اس کا تعلق پی ٹی وی پر حملے سے ہی تھا؟ نہیں، دباؤ کا تعلق پی ٹی وی پر حملے سے تھا یا ہوگا، وہ اس کی تو میں بات نہیں کر رہا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز یہ کلیئر ہے کہ نہ اس حملے میں پی ٹی آئی تھی، نہ پی ٹی وی پہ حملے پہ قبضے میں پی ٹی آئی شامل تھی، نہ پی ٹی آئی نے اس کی بندش میں یا آف ایئر کرنے میں پی ٹی آئی شامل تھی۔ عارف الوی نے کسی قبضے یا حملے کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے خان صاحب سے صرف یہ کہا کہ خان صاحب جو لوگ وہاں پہ پی ٹی وی میں گھسے تھے انہوں نے اس کی نشریات بند کر دی، جس پر خان صاحب نے کہا چلو اچھا ہے، اس سے حکومت پر دباؤ بڑھے گا۔ جی، نواز شریف پر استعفے کا دباؤ بڑھے گا۔ آپ نے آج بلکہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس آڈیو ٹیپ میں اس سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کی گئی ہے جس سے ان باتوں کا اندازہ ہو، لیکن کوئی ایسی بات بھی تو نہیں کی گئی ہے نا جس سے یہ لگے کہ آپ نے اس کی مذمت کی ہے؟ لگا آپ کو کسی چیز سے کہ اس حملے کی مذمت کی گئی ہے؟ پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پی ٹی وی نون لیگ کی ملکیت تو نہیں ہے، یہ تو ایک ریاستی ادارہ ہے نا عمران اسماعیل صاحب۔ جی اچھا، مجھ سے بات کریے آپ۔ جی، ریاستی ادارہ ہے، لیکن اگر دیکھیے سیکریٹریٹ بھی ریاستی ادارہ ہے، وہ جو روڈ جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ریاست کی ملکیت ہے، پی ٹی آئی کی یا پی ایم ایل این کی ملکیت نہیں ہے، لیکن ہم ایک احتجاج میں تھے اس وقت، ایک احتجاجی موڈ میں آپ نے اس حملے کی مذمت کی تھی پی ٹی وی پر؟ باہر نکلو، لوگوں کو بلا رہے تھے۔ جی نہیں، ہم نے یہ مذمت کی، اس کی پی ٹی وی حملے کی مذمت بالکل کی، اور ہم نے یہ بھی کہا، اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ میں سے کسی نے پی ٹی وی یا کسی عمارت کے اندر نہیں گھسنا، آپ نے کسی عمارت کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے کسی عمارت پر قبضہ نہیں کرنا، اور اس میں ہم کامیاب رہے۔ پی ٹی آئی والے پی ٹی وی یا کسی اور عمارت پر حملہ، قبضہ یا کسی قسم کے نقصان پہنچانے میں بالکل ٹھیک سے میں آگے چلوں گی۔ اب میں وسیم اختر صاحب سے ایک سوال کروں، ایک بات اور بتا دیں عمران اسماعیل صاحب، ایم کیو ایم دہشت گرد تنظیم ہے، مافیا ہے، ایم کیو ایم نے کراچی تباہ کر دیا، اور اسی ایم کیو ایم کا آپ دھرنے میں شرکت کے لیے انتظار کر رہے تھے، تو عارف الوی صاحب نے کہا نا کہ فاروق ستار صاحب سے ان کی بات ہوئی اور رات دیر تک 2:30-3 بجے تک وہ انتظار کرتے رہے۔ سر آپ لوگ پہلے صحیح تھے یا آپ لوگ اب صحیح ہیں؟ میں ذرا سا آپ کو اس کا بتا دوں، ہم نے تمام جماعتوں سے بات کرنے کا سوچا، اس کے بعد ہم نے تمام جماعتوں کو اپروچ کیا خان صاحب سے، خاص طور سے کنٹینر پہ سوال ہوا ایم کیو ایم کے بارے میں کہ کیا آپ ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کریں گے، جس پر خان صاحب کا جواب تھا کہ جی ایم کیو ایم سمیت تمام جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا۔ ہم نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا۔ جی میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں، اگر آپ 1 منٹ دے دیں میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ مجھے ایم کیو ایم میں میرے ایک نہیں کئی بڑے اچھے دوست ہیں ایم کیو ایم میں، I wouldn't like to name them here، انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ آپ لوگ ابھی سوچ رہے ہیں رابطہ کرنے کا، اگر خان صاحب ڈائریکٹ الطاف حسین سے رابطہ کر لیں گے تو شاید نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے دھرنے میں اور اسٹرگل میں شریک ہو جائیں گے، بلکہ ہم شاید استعفے تک بھی معاملے کو لے جا سکتے ہیں۔ سن لیجئے میری بات پوری، اس کے بعد آپ بے شک سوال نہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا ہم شاید استعفے تک بھی اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں، یعنی نیشنل اسمبلی میں استعفے تک بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں نے وربٹم یہ جا کے جملہ خان صاحب کو بتایا، میں نے انہیں بتایا کہ جی اس طرح کا میسج آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ جی میں الطاف حسین سے بات نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی اور پارٹی کے لیڈر سے بات نہیں کر رہا، اور آپ کی جو کمیٹی بنی ہے جس میں 4 آدمی ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، عارف الوی اور میں شامل تھے، ہم نے جہانگیر ترین کے گھر پر جا کر ہم نے فاروق ستار صاحب کو کال کی، فاروق ستار صاحب سے بات کی، فاروق ستار صاحب گواہ ہیں اس چیز کے، آج بھی سما پہ میری ان سے بات ہوئی اس کے اوپر۔ فاروق ستار صاحب کو میسج دیا گیا، ان کو پورا بتایا گیا، فاروق صاحب نے ایگری کیا ہمارے پوائنٹ سے اور ایجنڈے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا حتمی فیصلہ الطاف حسین صاحب کریں گے، اور میں لندن میں میسج دے رہا ہوں کہ وہ شاہ محمود قریشی کو کال کر لیں کہ وہ گورنمنٹ اور آپ کے درمیان جو معاملات ہیں نا ان کو صحیح کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دھرنے میں شرکت کے حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی۔ لیکن اب میں آگے چلتی ہوں، وسیم اختر صاحب، یہ اس جو آڈیو ٹیپ ہے اس کے حوالے سے ایک تو کیا کہیں گے یہ بتائیے گا، دوسرا یہ کہ کیا دھرنے میں ایم کیو ایم آن بورڈ تھی؟ کیا آپ لوگوں نے دھرنے میں شرکت کرنی تھی یا کچھ آپ لوگوں کے معاملات طے پا رہے تھے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے غصے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دھرنے کے وقت میں آپ نے انہیں ہری جھنڈی دکھا دی تھی؟ پارس، اس کا جواب میں یوں دوں گا کہ خدا کی قدرت ہے، یہ مکافات عمل کہہ سکتے ہیں اسے، اور
हिपोक्रेसी की एक बड़ी क्लियर शक्ल है। इंतहा है। वो यूं कि जब ये वाक़या हुआ था पीटीवी का, तो पीटीआई की तरफ से टोटल उसी वक्त डिनायल आया था कि इसमें हमारा कोई शेयर नहीं है, हमारे लोग नहीं हैं ये, और सारा मलबा जो है वो कादरी साहब की जमात, ताहिरुल कादरी साहब की जमात पर डाल दिया गया था। जी। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, और आज कुदरत की तरफ से वो टेप भी सामने आ गई, वो जो कन्वर्सेशन थी इनकी फ़ोन पे, जिसका डिनायल इमरान खान साहब ने नहीं किया। उन्होंने, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये इलीगल हरकत है कि आपने ये रिकॉर्ड किया। नहीं वसीम अख्तर साहब, एक सेकंड, एक चीज इसमें और ऐड कर दें। उन्होंने ये कहा कि मैंने ये ऑडियो सुनी नहीं है, लेकिन मैं ये कंफर्म यकीनन ये कह सकता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि टारगेट करके किसी को कत्ल करो, भत्ता इकट्ठा करो, मैंने ये कतन नहीं कहा कि लाश बोरी में बंद करो, ये बातें मैंने नहीं की होंगी, ये उन्होंने आज कहा। हाँ, मैंने नहीं, ये कहने की आपको जरूरत नहीं थी, मैं इसी पे आ रहा था, बहुत सारी मुझे याद है जी। तो उनका डिनायल ये था कि ये इलीगल है, गैर कानूनी एक्ट है ये जो रिकॉर्डिंग की है। उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि ये बातें गलत हैं या ये हमारी आवाज़ नहीं है। आवाज़ पे तो खैर अलवी ने खुद कह दिया कि हाँ ये हमारी आवाज़ है। अब पॉइंट ये है, एक तरफ तो अगर हम सौलत का केस कंपेयर करें, सौलत की जो कंडेम सेल, जो डेथ सेल के अंदर से वीडियो बनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सारी एक्सेप्टेबल है, वो सब सही है, वो गैर कानूनी नहीं है, उसको कोई कंडेम नहीं करता, ठीक है। और इस बात को जो कि एक मैं समझता हूं ट्रिजन केस के हवाले से ये फिट केस है कि आप पाकिस्तान स्टेट का इंस्टीट्यूशन पीटीवी देखें, पारस जब कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है ना किसी मुल्क पे, तो पहला काम करता है रेडियो स्टेशन और टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा करता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये काम तालिबान की सोच है, ये तालिबान की सोच है। तालिबान जिस तरह से हरकत कर रहे हैं आर्टिकल 6 का मुतालबा कर दिया तबाह करने के लिए, जिनसे आप हथियार खरीदते हैं, आर्टिकल 6 बिल्कुल लगता है इसको, तो इसकी जीआईटी होनी चाहिए, इनको जीआईटी पे गवर्नमेंट को जाना चाहिए और इस पे असल चेहरे सामने लाने चाहिए कि वजह क्या है। दूसरी तरफ हिपोक्रेसी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एमक्यूएम का भी नाम है उसमें, एमक्यूएम का इंतजार हो रहा था कि शायद कोई प्रेस रिलीज आएगी। ऐसी कोई हमारे वादे वईद नहीं थे कि हम धरना ज्वाइन करेंगे, इस्तीफे देंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ये था, इनकी कोशिश ये थी कि फेवर में कोई प्रेस रिलीज आ जाए। वसीम अख्तर साहब, इमरान इस्माइल साहब ने भी आपके सामने ये बात की है कि कोई बात आप लोगों ने इस तरह की थी, इसलिए तो वो इंतजार कर रहे थे रात को 2:30-3 बजे तक फारूक सत्तार साहब के, अल्ताफ साहब के फोन का। ये देखिए, बिल्कुल मैसेज दिया गया था अगर की होती तो इंतजार तो ये कर रहे थे ना, मैं बात खत्म कर लूं अपनी। जी वसीम साहब, इंतजार तो ये कर रहे थे ना, हमने तो कोई वादे वईद नहीं किए थे। इनकी अगर आप टेप लगा दो, अभी फिर से सुन लो कि एमक्यूएम वालों से बात होगी और वो इंतजार कर रहे हैं। भाई, हमने इसमें हिस्सा नहीं डालना था। आप जो एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है पीटीवी, उसको तहोबाला कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, उस पर कब्जे की बात आ रही है और आप खुशी का इजहार कर रहे हो कि बहुत अच्छा किया ये। तो ये आप पाकिस्तानी हैं हम लोग या क्या हो रहा है? ये तो इस तरह की जमहूरियत तो मैंने नहीं देखी ना, हम चाहते हैं। मैं इमरान इस्माइल साहब, छोटा नहीं, आप बड़ा जवाब दीजिएगा। मैं समझता हूं ट्रेजन चार्ज होना चाहिए, आर्टिकल 6 इन्वोक होना चाहिए। और एक और मजीद एक और बात बताऊं आपको कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद आप ये देखो, आज जो आप दूसरी जमातों को नसीहतें कर रहे हो कि जोहरा आपा का कत्ल हम पे डाल रहे हो, अगर हमने खुदा ना खास्ता कत्ल किया था तो ये तो पहले कत्ल हो गया था, उसके बाद एमक्यूएम से आप पींगे बढ़ा रहे हो। ये तो हिपोक्रेसी है ना। बिल्कुल इतनी गंदी है। और यही मैंने सवाल किया था कि आप बातें जो कर रहे हैं, क्या इनको ये पहले नहीं पता था? मैं इमरान इस्माइल साहब आपसे ये पूछूंगी कि क्या पहले ये नहीं पता था कि इस एमक्यूएम ने कराची के लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है? इसी के खौफ के साए तले एमक्यूएम के कराची के लोग जी रहे हैं। अल्ताफ हुसैन से एमक्यूएम और कराची को निजात दिलानी है। लेकिन अब जरा जान अचकज़ई साहब को शामिल करने दें प्लीज। जान अचकज़ई साहब,
یہ بڑی بڑی خفیہ باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں، جیسے کہ یہ آڈیو ٹیپ، جب آپ نے یہ آڈیو ٹیپ سنی تو آپ کیا سمجھے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا، مولانا امیر حمزہ شہید ہمارے نوشہرہ میں پارٹی لیڈر تھے، آج ان کو نامعلوم افراد نے شہید کیا۔ ہمارا مطالبہ آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی جلد سے جلد ان کے قاتلوں کو گرفتار کرے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرے خیال میں آج سے کم از کم پی ٹی آئی اپنے جو اصولوں کا اچار ہے وہ نہیں بیچ سکتی۔ انہوں نے جو ہے پہلی دفعہ جو ہے مان لیا ہے کہ پی ٹی وی کے عملے میں ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے انڈورس کیا وائلنس کو۔ ثابت ہو گیا؟ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈینائی کیا تو آپ مجھے بتا دیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے، علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے۔ اب اگر اس کی اوتھینٹسٹی وہ خود کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ کہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی سپورٹ لی گئی ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے، کیا پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی سزا ہے؟ کیا وائلنس کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے اس کی کوئی سزا ہے؟ عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ ہیں نا ان کو توڑ جوڑ کر پیش کیا گیا ہے، حقیقت سے ہٹ کر ہیں یہ چیزیں۔ آپ کے خیال میں کیا ان کو غلط کہہ دینا، قرار دے دینا یا حقیقت سے ہٹ کر کہہ دینا کافی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ واضح وضاحتیں ہونی چاہیے اس کے اوپر؟ دیکھیے اگر 35 پنچر کا جو ٹیپ تھا وہ صحیح تھا تو یہ کیوں غلط ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بہت آسان کام ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا ہے، عدالتی نظام ہے، جی آئی ٹی کا آپشن ہے، کرمنل انویسٹیگیشن کی جائے۔ ایک بڑا لیڈر جب تشدد کو انڈورس کر رہا ہے، پی ٹی وی کے حملے پر میکسیمم پریشر ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کروں کہ اخلاقی طور پہ ایک بڑا لیڈر جب ایک منتخب حکومت کو، وزیر اعظم کو جو جس طرح سے گالی دے رہا ہے وہ بھی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ میرے خیال میں آج سے منظر عام پر آئیے، آپ کے خیال میں یہ اتنی ہی ہوگی یا پکچر ابھی باقی ہے؟ دیکھیے ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس وقت پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، پارلیمنٹ میں کیا تھا، اب یہ نہ مانے، لیکن آج انہوں کنڈیم بھی کرنا چاہیے تھا کہ واقعی ہم سے ہوا ہے، غلطی ہوئی، آپ مان لیں۔ اب اس پہ سنازوری بھی، یہ ڈیفنس بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ دیکھیے اگر ان کے کوئی اصول ہیں، یا تو یہ کہیں کہ ہمارے کوئی اصول نہیں ہے، باقی جو لوگ ہیں جس طرح جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی وہی کر رہے ہیں، پھر یہ اچار تو ابھی وہ کیس چل رہا ہے، اس کیس میں یہ ٹیپ کتنا رول ادا کر سکتی ہے اس کو بھی تو ابھی دیکھنا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ اچھا رانا صاحب، سہولت مرزا کی ویڈیو ٹیپ اور اب عمران خان اور عارف علوی کی آڈیو، یہ کیا خیال ہے، یہ کون ہے جو ان دونوں پارٹیز کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک سہولت مرزا کی جو ہے وہ ٹیپ کا تعلق ہے تو سہولت مرزا کیونکہ ایک کنڈیم پریزنر ہیں اور ان کی وہاں سے ویڈیو بننا جو ہے وہ ایک واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی، اور جس کسی نے بھی بنائی ہے اس کو، اور جس نے تمام چینلز کے اوپر پہنچائی ہے تو اس کو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ لینی چاہیے۔ لیکن یہ جو ٹیپ ہے، عمران خان صاحب تو کسی ایسی جگہ پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ ٹیلی فون پہ ان کی بات ٹیپ نہیں ہو سکتی یا ٹیلی فون کے ان کی بات جو ہے وہ سنی نہیں جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ کیا، جرم ہے یہ۔ دیکھیں پرائیویٹ گفتگو کو اب کیا پتا کس نے ریکارڈ کیا ہے، اب یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہے۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وائلنس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا ہے، اور وہ الزامات جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ جاوید ہاشمی صاحب نے ان کے اوپر لگائے تھے، ان تمام الزامات کی اور جو یہ سازش تیار کی تھی انہوں نے ملک میں ایک غیر آئینی طریقہ کار کے مطابق جو ہے جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی، حکومت کو جو ہے وہ ڈسلوج کرنے کی وہ بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ قوم سے معافی مانگے۔ رانا صاحب، پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے، لیکن جو ابھی آپ نے بات کی سے کیا آپ لوگوں کو میری ایک بات سن لیں، اگر پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اس ضد پہ رہی کہ یہ معافی نہیں مانگیں گے تو قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اچھا بات نوٹ کرنا رانا صاحب، لیکن کیا نون لیگ کو تحریک انصاف کی ان باتوں کا یا ان چیزوں کا کچھ اندازہ تھا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کے کسی بھی طرح کے دباؤ میں نہیں آئے؟ اس وقت میں کچھ اندازہ تھا؟ دیکھیں اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، تمام جو جمہوری قوتیں ہیں، پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی تھی، وہ آئین کے ساتھ کھڑی تھی، وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ کھڑی تھی، اور یہ صرف اکیلے اور ساتھ ان کے جو ہے وہ مولانا طاہر القادری صاحب تھے،
اور یہ جو ہے یہ اس بات کے اوپر تلے ہوئے تھے کہ ہم نے تھرو وائلنس جو ہے اس ملک میں جو ہے ایک غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے یہ مہم جوئی کرنی ہے. تو ہم تو یہ باتیں کہتے رہے ہیں لیکن یہ مانتے نہیں تھے, یہ کہتے تھے نہیں جی سوالی. اچھا رانا صاحب پھر ایک بات اور ذرا کلیئر کر دیں کہ پی ٹی وی پر حملے کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے نا آلریڈی, تو اب جب اس ٹیپ کے سامنے آنے کے بعد, اس گفتگو کے سامنے آنے کے بعد, کیا اس کیس میں تحقیقات کی ضرورت ہے اور کیا حکومت کروائے گی؟ چونکہ عارف الوی صاحب نے یہ اون کیا ہے کہ یہ آوازیں ہماری ہیں. دیکھیں میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہر جو بھی کوئی یعنی یہ ٹیپ ہے یا کوئی ایویڈنس ہو یا کوئی بھی معاملہ, اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے یعنی جو ہے وہ کرمنل جسٹس کا پہلو کہ اس میں اس کی ایویڈنس جو ہے تھرو جو ہے وہ لا ایویڈنس ایکٹ جو رولز ریگولیشن کے تحت ثابت کی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کا اخلاقی پہلو. اب یہ جو مرضی کہتے رہے کہ جی نہیں جی لفظ کو یہاں سے پکڑا یہاں سے جوڑا, جس آدمی نے ٹیپ سنی ہے بالکل پوری قوم کو 18 کروڑ میں سے میرا خیال ہے ان کو 10 بندے نہیں ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ ٹیپ جو ہے یہ جوڑی گئی ہے اور یہ آواز جو ہے عارف الوی صاحب کی نہیں ہے اور عمران خان صاحب کی نہیں. ٹھیک ہے, عمران اسماعیل صاحب آپ کو جواب دینا چاہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کا, وسیم اختر صاحب کی بات کا, جانت چودھری صاحب کا تو ضرور دیں, اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ اس ٹیپ کے منظر یہاں پر آنے سے پی ٹی آئی کو کوئی ڈینٹ پہنچنے کا خطرہ ہے, چونکہ آپ کی انوسنس چیلنج ہوئی ہے کہا جا رہا ہے, اور جو سیاسی اخلاقیات کی آپ لوگ بڑا دوسروں کو درس دیتے تھے, پڑھاتے تھے, بات کرتے تھے نا, اس کو پامال کیا گیا ہے اس میں کہا جا رہا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وسیم اختر اور رانا ثناء اللہ کہ جی یہ ٹیپ جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے, نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, تو یہ کل کو زیادہ دور نہیں ہے سب کی ٹیپیں آئیں گی باہر, پھر اس کے بعد نہ چیخیں چلائیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دوسری چیز یہ کہ رانا صاحب جو ابھی بیٹھے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جی ٹیپ آ گئی اور اخلاقیات میں اب سب کو پتہ لگ گیا, تو جب شہباز شریف کی ٹیپ آئی تھی جس میں وہ جج کو بتا رہے تھے کہ جی بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس کو پکڑنا ہے اور کس کو لٹکانا ہے, تو اس وقت تو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ جی یہ بڑی زیادتی ہے, یہ بڑا ظلم ہو گیا. جہاں جس چیز کو یہ کمپیئر کر رہے ہیں جس سے 14 بندے انہوں نے رانا ثناء اللہ کے بندے جس کو گلو بٹ جس کا نام ہے جس نے مروا دیے, اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس ٹیپ سے. وسیم اختر صاحب اس آدمی کے سٹیٹمنٹ کو جس نے 120 بندے مارے ہیں ان کی ماں پر, اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس ٹیپ سے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب میں اس میں کیا آپ کو بتاؤں کہ یہ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں. یعنی ایک شاعر نے کہا ہے کہ سورج کو لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. سر آپ اس بات کی مذمت کر رہے ہیں نا عمران اسماعیل صاحب, آپ اس ٹیپ کی مذمت کر رہے ہیں نا. جی ٹیپ کی مذمت میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ایک تو ٹیپ کی صحت پہ مجھے ایشو ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی اوتھینٹک ہے کتنی نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ کسی کی بھی پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ کرنا ہمارے ملک قانون پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے. بالکل ٹھیک. اگر یہ کسی نے کیا ہے جرم تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے, ٹیپ کو بھی فورینسک لیبارٹریز میں بھیجیں, اس کی بھی چیک کرائیں کہ یہ عارف الوی جو کلیم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, اور جس نے ریکارڈ کیا ہے اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کون یہ حرکتیں کر رہا ہے کہ سیاستدانوں ایم کیو ایم کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ تو آپ لوگ مانتے نہیں ہیں, وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ دار, یہ خود ہی ذمہ دار ہیں ان چیزوں کی جس کی یہ مذمت کریں, جیسے کہ 12 میں یا اور بھی جو واقعات ہیں. پارس اس میں بہت بڑا فرق ہے. 90 پہ چھاپا ڈالا رینجرز نے, وہاں سے 5 آدمی ایسے پکڑے جو کنوکٹڈ تھے. 90 پہ چھاپا ڈالا رینجرز نے, وہاں سے ایسا ہتھیار نکالا جس کو پہلے انہوں نے کہا کہ جی کمبل میں لپیٹ کر لائے تھے, اگلے دن اس کے لائسنس دکھا رہے تھے. ان کے اپنے چیزوں میں تضاد ہے, اور ویپن بھی ایسا ویپن تھا جو ایک نارمل کسی پارٹی کو یا کسی فرد کو اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سنائپر شاٹس کے ساتھ ایسی گنز تھی کہ جن کو آپ کئی کلومیٹر جن سے آپ مار کر سکتے ہیں. یہ کوئی سیلف ڈیفense کے لیے نہیں ہوا کرتی. سیلف ڈیفenس کے لیے یہ ویپن نہیں ہوتے. یو اینڈ آئی نو دیٹ, اور ساری دنیا کو پتہ ہے سیلف ڈیفنس کے ویپنز کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں یہ وسیم اختر صاحب سے دیکھیں, لیکن وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پر بھی کویسچن مارکس ہیں, وہاں پر بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں. بالکل ہیں کویسچن مارکس, میں تو نہیں کہا ثابت ہو گئی, لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کو اس کا جواب ہم سے زیادہ دینا پڑے گا, کیونکہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کنوکٹڈ تھے. ان کے ہیڈ کوارٹر سے اسلحہ نکلا ہے, میرے پاس سے نہیں نکلا. میرے پاس جو ایک ٹیپ نکلی ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لاجیکلی ٹھیک نہیں ہے, یہ بات ایک کپتان کو یا ایک پارٹی کے لیڈر کو زیب نہیں دیتی, یہ کہہ رہی ہے نا. میں نے کسی کو مارنے کا جرم تو نہیں کیا, کسی کو قتل تو نہیں کیا, کوئی قتل کا الزام تو میرے سر پہ نہیں ہے. لیکن پی ٹی وی حملے کے اوپر ابھی شبہات ہیں کہ وہ کس نے کرا ہے, وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں, وہ کیس چل رہا ہے اس وقت میں. دیکھیے نا ٹیپ میں کہیں سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ پی ٹی وی کے حملے کے اوپر شبہ ہم نے کرایا حملہ, اس میں تو کہیں ایسا نہیں ہے.
ٹھیک. وسیم اختر صاحب, کچھ ایم کیو ایم کے اوپر سے پریشر کم ہوا ہے؟ چونکہ آپ لوگ کہہ رہے تھے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ایم کیو ایم کا, آج تو صبح سے شام تک آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہی پی ٹی آئی ہے, وہ بھی اپنی جو ان کی ٹیپ کا سکینڈل ہے اس کے ساتھ. ایک تو یہ, اور دوسرا بات ہو رہی ہے ٹیپ کے منظر عام پر آنے پہ, تو کیا خیال ہے پی ٹی آئی کو اس کا کیا دھچکا پہنچ سکتا ہے, اور کیا این اے 246 کا جو الیکشن ہے اس میں پی ٹی آئی کی پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ کے خیال میں؟ مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آئی تھی جو آپ نے سوال عمران سے کیا تھا, اس کا جواب میں نہیں سن سکتا. وہ آپ کے جو چھاپے پہ بات کی, انہوں نے اسلحے پہ بات کی, جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے ان پہ بات کر رہے تھے کہ آپ جواب دیں. سمجھ آ گئی مجھے. دیکھیں, جو انہوں نے الزام لگائے ہیں وہ ابھی الزام ہیں جی, نہ کسی کے قبضے سے اسلحہ ملا ہے, نہ کوئی ایسا شخص وہاں سے پکڑا گیا ہے, اور ابھی کورٹ کا مرحلہ باقی ہے. ریجرز کے چھاپے کے اوپر بات ہو رہی ہے, ہم نے تو الزام نہیں لگائے میرے بھائی. یہ مجھے آواز بھی کٹ کٹ کے آ رہی ہے پارس, مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک, وسیم اختر صاحب آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی ڈسٹربنس ہے لائن میں. نہیں میں جی پارس, میں صرف ایک جملہ کہوں. ہاں ڈسٹربنس ہے لائن میں, مگر میں اتنا بتا دوں کہ یہ جب کمپیئر کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے ریڈ کو اپنے ساتھ, تو میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ طالبان دہشت گرد ملک کی انسٹالیشن پہ حملے کر رہے ہیں. جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا ہے, آئی ایس آئی کے آفس پہ حملہ ہوا, بیسس پہ حملہ ہوا, ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا. یہ بھی ایک پاکستان کا انسٹالیشن ہے پی ٹی وی. یہ دہشت گردوں کا ٹی ٹی پی کا پولیٹیکل ونگ ہے. یہ اس طرح سے موو کرتا ہے. اس کی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح پی ٹی وی پہ قبضہ کیا جائے. یہ دوسری سیاسی شکل ہے طالبان کی, تو یہ سب کے سامنے ہے, کیونکہ یہ طالبان کو بھی کنڈیم نہیں کرتے ہیں. اس طرح یہ چاہ رہے تھے کہ اقتدار پہ قبضہ کیا جائے, اور اس میں ایم کیو ایم کا سہارے کی بھی انہوں نے کوشش کی. الطاف حسین بھائی کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے کہ الطاف بھائی نے ان کو مشورے دیے تھے کہ بھائی یہ دھرنے ختم کرو, ملک مشکل میں, فوج جنگ لڑ رہی ہے, دہشت گردی ہے پورے ملک میں, بیٹھ کے بات کرو. مگر انہوں نے نہیں مانی. الطاف بھائی ریکارڈ پہ ہیں. وہ تو دھرنے میں آپ کے شامل ہونے کی بات کر رہے ہیں. الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا الزام جو ہے وہ ابھی پروف نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, اب ہمارا ہو گیا. جیسے دونوں یہ انکشافات ہی ہیں, ان کو پروو ہونا ہے, اسی پہ بات ہو رہی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب ذرا 2-3 چیزوں کو کلیئر کر دیجیے گا. ایک تو یہ کہ یہ ٹیپ کی جو ٹائمنگ ہے یہ آپ کو کتنی اہم لگ رہی ہے, چونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو معاہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ اس کی بھی آج سنگن سنی گئی ہے کہ اس میں بھی کچھ تبدیلی ہوئی, جس پہ عمران خان صاحب بہت برہم ہوئے. گو کہ ساگدار صاحب نے اس چیز کو کلیئر کیا, لیکن سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ اس ٹیپ کے آنے کے بعد جوڈیشل کمیشن کا مستقبل کیا ہوگا, کیا اس کا پروسیس سیبوٹاج کر سکتی ہے یہ ٹیپ؟ نہیں, دیکھیں, جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا مستقبل ہے وہ اس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی اس کو کلیئر کر دیا ہے. اس کا اس ٹیپ کے آنے یا جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو معاہدہ, جو ایگریمنٹ ہوا ہے, بالکل پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے اس کے اوپر عمل کرے گی, اس کو اوبے کرے گی. دیکھیں, آج عمران اسماعیل صاحب میرے بھائی ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے اوپر الزامات لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا جواب دیں. آج جو ہے وہ ہمارے اوپر جو الزامات ہیں ان کو اپنے اوپر الزام جو ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک جواز کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ فرق دیکھیں کہ اس سے وہ اخلاقی طور پہ وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں, پی ٹی وی کا جو ادارہ ہے وہ ایک پرائیڈ ہے, وہ یعنی ایک نیشن کا ایک یعنی سمبل آف آنر ہے. اس کے اوپر حملہ جو ہے یہ دہشت گردی ہے اور یہ کسی قتل سے جو ہے وہ کم نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھڑے گئے نے, یہ جو ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے نا یہ پکڑی گئی ہے اب اس معاملے میں. اس کا ان کو جواب دینا ہوگا, اور ماسوائے اس کے کہ یہ قوم سے معافی مانگیں. یہ جو دھرنا پالیٹکس ہے, اس دھرنا پالیٹکس نے اس ملک کا 1 سال ضائع کیا ہے, اور یہ ملک کم از کم 5 سال پیچھے چلا گیا ہے. یعنی دہشت گردی پہ کنٹرول کو لے لیں, اپنا انرجی کرائسس کو لے لیں, یعنی تباہ کر دیا ہے انہوں نے اس ملک کی معیشت کو اور اس ملک کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے. اور اس میں سے ان کے مذموم عزائم جو ہے وہ جو سامنے آئے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا. جانا چکزئی صاحب, آخری بات یہ آپ نے کہا کہ ابھی ویڈیو کا ایک حصہ آیا ہے, کچھ سیریز یا دوسرا حصہ آ سکتا ہے بقول آپ کے, تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کچھ ایسی چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے زیادہ ہارمفل ہے؟ ایک بات میں وضاحت کر دوں,
کہ یہ ٹیپ جو ہے نا یہ آپ یعنی یقین کریں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو اسی دن چلا دیتے. یہ کہاں سے آئی ہے پتہ نہیں. جیسے ان کے پریزیڈنٹ تھے جاوید ہاشمی صاحب, ان میں سے ہی کوئی میرا خیال ہے کوئی بندہ اٹھا ہے اور اس نے یہ چلا دی ہے. یہ اب تو اس کے ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو ایک دن بھی لیٹ نہ کرتے. اب تو اس کے قوی امکانات ہے کہ اب جو ٹیپس آئیں گے اس میں وہ تمام ہدایت آئیں گی کہ کس طرح جو ہے عمران خان نے پولیس سے لوگوں کو انسٹرکشنز دی کہ انہیں زبردستی چڑھوائیں, اور جو پولیس اسٹیشن میں ڈیٹین تھے ان کے لیے جو انہوں نے منصوبہ بنایا, اور اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح حکومت کو گھیریں گے, کون سا پریشر لیں گے اور کس طرح غیر قانونی ہتھکنڈے استعمال کریں گے, وہ بھی کیا. اور جو ان کے رینکس میں جو ملیٹنٹس تھے جن کے پاس جو ہے آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے ڈنڈے تھے, اور ان کو کس طرح آرگنائز کیا گیا منظم طریقے سے فوجی اسٹریٹجی کے حوالے سے, وہ باتیں بھی آئیں گی. تو اب تو یہ لوگ اگر یہ جھوٹ ہے باقی ایویڈنس ہمارے سامنے ہے. 24 نومبر کو عمران خان نے کہا تھا کہ اگر یہ پروف ہو گیا پی ٹی وی پر حملہ تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, تو اب کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ان کو ڈس آن کریں جنہوں نے حملہ کیا ہے, قوم سے معافی مانگیں اور کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, آئی ایم سوری, آئی ول ناٹ ریپیٹ اٹ. ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب, سب نے کہا قوم سے معافی مانگے, کیا پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں مانگے گی؟ لاسٹ کامنٹ سے دیکھیں, اگر کوئی ہم سے غلطی کی ہو, گناہ کیا ہو تو ضرور معافی مانگیں گے, لیکن ٹیپ سے کہیں سے ثابت نہیں ہو رہا. ہاں رانا ثناء اللہ کے پاس ہے کہ کوئی بیلنس اس کی فلم باقی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ پکچر ابھی باقی ہے, تو اس میں اگر کوئی چیز ایسی نظر آ رہی ہے تو بتا دیں, آج ہی بتا دیں رانا صاحب کیا اس کے اندر پکا رہے ہیں, کھچڑی کیا بن رہی ہے اس کے اندر. اور دوسرا میں وسیم کو ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کے جو لوگ ایفیلیٹڈ ہیں ان کی کہ وہ کلنگ میں ملوث تھے, یہ اپنے آپ کو طالبان سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ اپنے آپ کو طالبان سے کمپیئر نہ کریں, وہ دہشت گرد ہیں, آپ سیاسی جماعت ہیں, کدھر کس سے کمپیئر کریں, آپ علیحدہ رکھیں اپنے آپ کو. ٹھیک, رانا ثناء اللہ صاحب, وسیم اختر صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور جانا چغزی صاحب, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ اچھائی کا پرچار اس وقت کیا جائے جب اس پر عمل بھی کیا جائے. کیا ہمارے یہاں ایسے ہی ہو رہا ہے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.